वेलकम बैक नाजरीन। और मैं अपने तमाम गेस्ट से कहूंगी प्लीज आप सब हमारे लिए बहुत मोहतरम है, बारी बारी बात करते हैं ताकि लोग आप लोगों की बात सुन सके, उनको समझ आ सके। दिस इज अ वेरी सेंसिटिव इशू। देखें बच्चे, सेनेटर बुलेदी साहब, बच्चे वालिदैन के सख्त रवैये के खिलाफ FIR कटवा सकेंगे, बीवी शौहर की गालियों और धमकियों के खिलाफ FIR कटवा सकेंगे। ये मेरे कान में कौन बोल रहा है भाई? खातून के जिस्म पर निशान ना हो तब भी FIR कटवा सकते हैं। आप मुझे बताएं, ये जो 4-5 शिकें हैं, आप समझते हैं कि इससे मजीद हालात घर के गंभीर हो सकते हैं या ये जेन्युइन चीजें हैं, इस पर वाकई FIR कटवा देनी चाहिए? जास्मीन, जिस तरह औरिया मकबूल ने जो बातें की, मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि ये अगर इधर कानून पहले से बहुत कवानीन मौजूद है। अगर आप किसी पुलिस वाले के पास जाएंगे SHO, वो तो करप्ट है, करप्शन का और एक दरवाजा खुल जाएगा। आप वहाँ पहले से भी अगर कोई घरेलू तशद्दुद करे तो वहाँ तो कानून पहले से तपात मौजूद है जी। इस बिल को इस वक्त लाने का मकसद ये है कि वो जो मगरिबी तहजीब को और वो जो वेस्टर्न सोसाइटी है उसको पाकिस्तान में हमारा एक खानदानी सिस्टम है, हमारा मजहबी तहजीब है, उसको किसी हवाले से डिस्टर्ब करने का एक इरादा NGOs की तरफ से, जो उनको फंडिंग होती है ये अमेरिका और लंदन उनकी तरफ से। आपने जो शक्कों के हवाले से कहा, आप अगर इनको अब जाएं, कोई मर्द अगर अपनी औरत को धमकी आमेज अल्फाज कहे या कोई उसको अपने ये एक निशानात के हवाले से, कोई निशान नहीं है, वो जाकर FIR, ये तो बिल्कुल ये खानदानी, कोई इसमें जस्टिफिकेशन नहीं है। ये तो किस तरह आप जाकर FIR करेंगे? अगर कोई तशद्दुद होता है तो हमने पहले कहा कि ये पहले से कवानीन मौजूद है, वो बिल्कुल SHO उसमें FIR कर सकता है। लेकिन इसमें देखो ना, हमारे सोसाइटी में ये है कि हमारे जो एक ही चीज हमें पाकिस्तान में है कि हमारा एक खानदानी सिस्टम बहाल है। अगर थोड़ा बहुत झगड़ा भी होगा तो मियां बीवी के दरमियान फिर सुलह करेंगे, वो ठीक है, कोई मुसालत करेंगे। एक मैं बात एक सेकंड सेनेटर साहब, मैं एक एग्जांपल आपके सामने रखना चाहती हूँ, क्योंकि ये मैं खुद इस पे एक दफा प्रोग्राम कर चुकी हूँ, ये बहुत पहले की बात है। एक लड़की थी जिसको बार बार उसके घर में धमकी दी जाती थी किसी बात पर। वो बच्ची डर के मारे अपने वालिदैन को नहीं बता सकी, लेकिन जब उसने 2-3 दफा ये धमकी सीरियस हो गई, उसने अपने वालिदैन से इसका जिक्र भी किया तो वालिदैन ने सीरियसली नहीं लिया। उसके एग्जैक्टली 4 हफ्ते बाद उस बच्ची को जला दिया गया। तो मैं खाली आपसे ये पूछना चाह रही हूं कि बाज चीजें ऐसी होती हैं, बाज धमकियां ऐसी होती हैं, उनको किस तरह फिर औरत, आपको पता है शर्म और चार दीवारी पर्दे की वजह से वो कहना भी नहीं चाहती। पीछे मैके में जाहिर सी बात है लोगों उनकी दे दिला के शादी की होती है, वो वापस भी जा नहीं सकती, वहां अलग मसले होते हैं। तो फिर औरत को किस तरह प्रोटेक्शन मिलेगी? देखो, मैं जासमीन समझता हूं कि बिल्कुल औरत को ये जो आपने जो खिदशात जाहिर किया, हम इसकी मुखालफत करते हैं, हम चाहते हैं कि इस तरह ना हो। लेकिन औरत बिल्कुल, ये जो ज्यादा मर्दों की शिकायत है कि औरतें सबसे ज्यादा नाफरमानी करते हैं और मर्दों के बात भी नहीं मानते और गुस्ताखियां भी करते हैं, उनके मर्जी के बगैर बाजार जाकर रात के 2-3 बजे आते हैं। ये भी यहाँ जो एक वायलेशन होती है। लेकिन मैं समझता हूं कि इस्लाम ने मर्द के बारे में भी सजा मुकर्रर की है। अगर मर्द जो है ना तंबी नहीं होता है तो उनके लिए भी सजा है। और उन्होंने यहां तक है कि अगर औरत चाहे तो वो अगर मर्द के खिलाफ कोई उसको शिकायत हो, वो उनको तलाक मांगे। अगर तलाक नहीं देगा तो अदालत यानी शरीयत में जाए, वो उसको बाकायदा, उसमें तमाम कवानीन मौजूद है। लेकिन उसको ये जो खानदानी आप जस्टिफिकेशन जो आप यहाँ करना चाहते हैं, ये बिल्कुल नहीं होगा। इससे ज्यादा हमारा ये जो तहजीब, हमारा खानदानी सिस्टम बर्बाद होगी। और किसी बाप को अपनी बालिग बेटी को कहने का कोई हक नहीं होगा कि आप क्यों दे रही है, आप क्यों नाफरमानी करते हैं। अच्छा, अगर कोई खावंद को अपनी बीवी को भी, तो मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा हमारे मसले जो एक खानदानी सिस्टम है और पाकिस्तान में, इसमें ज्यादा डिस्टर्ब होगी। तो लिहाजा मैं समझता हूं कि इसके लिए पहले से कानून मौजूद है। और या मकबूल साहब की बातों पर मैं मुत्तफिक हूं। वो सही कहते हैं कि अमेरिका और लंदन और इंडिया में यह कानून लाने के बाद क्या तब्दीली आया, क्या तब्दीली है सर? तब्दीलियां तो ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत बड़े पैमाने पे वहां कोई तब्दीलियां आई, लेकिन देखें एक लॉ आने से कम डोमेस्टिक वायलेंस जब इस हद तक बढ़ जाती है कि हाथापाई और मार कुटाई में शामिल हो जाती है, तो कम से कम वो एक फोन करते हैं तो पुलिस आ तो जाती है ना। यहाँ तो अगर पुलिस को आप
15 पे फोन करके कहें جی میرا میاں مجھے قتل کرنے والا ہے, مار پیٹ رہا ہے, تو وہ کہیں گے بھائی گھریلو مسئلہ خود ہی حل کر لو. یہ میرا خالی پوائنٹ ہے. اگر شرمیلا آپ کچھ کہیں. میں اس چیز کا کرکس آپ کو بتا دیتی ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ عورت ان کی ملکیت ہے, جس طریقے سے یہ چاہیں وہ اس کو ٹریٹ کرے. فرسٹریشن ہے, عورت کو مارو. نوکری نہیں ہے, عورت کو مارو. کوئی ڈسپیوٹ سیٹل کرنا ہے, عورت کو بیچ دو. مطلب اگر عورت کے پاس موبائل فون ہے تو کیوں ہے, اس پہ شک کرو, اس کو پیٹو, اس پہ تیزاب ڈال دو, اس کے بال کاٹ دو. بات یہ ہے, یہ جو تبدیلی کی بات کر رہے ہیں نا, یہ تبدیلی چاہتے نہیں ہیں. بات یہ ہے, یہ امریکہ برطانیہ جو یہ جا رہے ہیں نا, یہ جو باتیں کر رہے ہیں کہ جی ہم ویسٹرنائز کرنا چاہتے ہیں سوسائٹی کو, فیملی سٹرکچر خراب کرنا چاہتے ہیں. جس گھر میں عورت کے ساتھ تشدد ہو رہا ہے اس گھر کا تو فیملی سٹرکچر ویسے ہی تباہ ہے. اس بل کو اگر بلیدی صاحب زحمت کر کے پڑھ لیتے, گو کہ میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتی ہوں انہوں نے نہیں پڑھا ہے. اور یہ جو شک کی بات کر رہے تھے کہ جی اسی گھر میں وہ عورت رہے طلاق کے بعد, نہیں ہے. اس میں پروٹیکشن کمیٹیز ہیں, پروٹیکشن آفیسر کی ذمہ داری رکھی گئی ہے ٹو میک اویلیبل اے سیف پلیس آف ریزیڈنس if the aggrieved person so desires. دیکھیے یہ تمام چیزیں ہیں. پھر اس میں جو فیملی سٹرکچر کی ڈسٹرکشن کی بات کریں, اس میں کاؤنسلرز کی بات کی گئی ہے کہ اگر کوئی ایشو ہے تو اس کی کاؤنسلنگ کی جائے, کاؤنسلر کے پاس بھیجا جائے. بلیدی صاحب اگر پڑھ لینا اس بل کو, اور میری گزارش ہوگی کہ اس پروگرام کے بعد صرف آدھا گھنٹہ نکالیں, بہت لمبا چوڑا بل نہیں ہے, پڑھ لیں, ان کے تمام خدشات دور ہو جائیں گے. تبدیلی اسی وقت آئے گی جب بھی اپنے ذہنیت کو بھی تبدیل کریں گے. اور اگر ایک قانون آتا ہے جو اسپیسیفکلی عورتوں, بچوں یا گھریلو ملازمین کے اوپر جو تشدد ہوتا ہے, آپ نے دیکھا لاہور میں ایک 11 سال کی بچی تھی شازیہ, اس کو ایک وکیل نے مار کے مار دیا, یاد ہے آپ کو, بڑا ہنگامہ ہوا تھا, اس کا کچھ نہیں ہوا عدالت میں جا کے آگے. دیکھیں یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ایشوز ہیں اس معاشرے کے, ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر اس قسم کا بل آتا ہے, ایکٹ بنتا ہے جس میں ان کو ایڈریس کیا جاتا ہے, اس میں کسی کو شکایت نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اگر یہ ایکٹ بن جاتا ہے, اور یہ مقبول جان صاحب تھوڑا سا یہ بتا دیجئے گا, جیسے یہ ذکر کیا سینیٹر بلیدی صاحب نے, یہ بات ہے اس بل کے حوالے سے کہ جو بچہ ہے وہ بھی مطلب ہے اگر اسے تشدد کریں گے یا ماریں گے یا اسے پیٹیں گے یا دھمکیاں دیں گے, وہ بھی والدین کے خلاف کمپلین کر سکتا ہے. پھر بلیدی صاحب نے ایک پوائنٹ اٹھایا کہ بالغ بیٹی اگر ہے یا چلے نابالغ بیٹی بھی ہے, اگر کوئی اس کی ایسی بات ہے اس کے آنے جانے کی پابندی کے حوالے سے یا جس طرح بھی گھر کے ماحول ہوتے ہیں اس پر وہ کمپلین کر سکتی ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں تو یہ چیزیں ہیں ہی نہیں نا, بچوں کی ہماری تربیت ہی ایسی کی جاتی ہے کہ ہم یہ کر نہیں سکتے. دیکھیں میں نے 5 سال یونیورسٹی میں سائیکالوجی پڑھائی ہے جی, اب میں گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ اور فیملی کاؤنسلنگ پڑھاتا رہا ہوں. فیملی لائف اتنا سینسٹیو ایشو ہے کہ جس کو ہم اس طریقے سے ٹی وی ٹاک شو اور لا سے حل نہیں کرتے. اس کا حال وہی ہوگا جو اسلامک لاز کا ہوا ہے. ایس ایچ او کے ہاتھ میں 2 قانون آ جائیں گے, وہ کرتا یہ تھا کہ بھائی جان معاملہ حدود میں کرانا ہے یا معاملہ پی پی سی میں کرانا ہے. حدود میں کرانا ہے تو اتنے پیسے ہوں گے, اور اس میں کرانا ہے تو اتنے پیسے. اسپیشل لاز جہاں بنے ہیں صرف پولیس والے کا رزق کٹھا ہوا ہے. اسپیشل لاز جہاں بنے ہیں, آپ کا ایک کمپریہنسو لا موجود تھا, آپ نے اس لا کو تو ساتھ مذاق اڑایا, آپ نے کچھ نہیں کیا. کیا ایس ایچ او کو آپ مجبور کریں گے, یہ قانون اس کے ہاتھ میں آئے گا اور وہ کہے گا کہ بھائی یہ تمہارا اپنا ذاتی مسئلہ ہے. ایس ایچ او کو آپ مجبور نہیں کر سکتے. ایک بات تو یہ. دوسرا, فیملی لائف, چلڈرن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ rearing children just like holding bar of soap in the hand. A little firm it will slip, a little loose it will slip. True. آج سے 25 سال پہلے سائیکالوجی میں ایک کانسیپٹ آیا تھا, رول آف وائلنس ان دا فیملی کس لیول پہ ہونا چاہیے, جس کے اوپر اب سائیکالوجی میں چیپٹر آیا ہے. ایک باپ تھا, اس کا بیٹا آٹسٹک تھا, رسپونڈ نہیں کرتا تھا. اس جب رسپونڈ نہیں کرتا تھا, اس نے پیشنس کے ساتھ اس کو 15 سال تک پالا. ایک دن باپ جو تھا وہ ایک دم ٹیش میں آیا اور ہی سلیپ دا چائلڈ. اس کے اوپر انہوں نے ہوا یہ کہ وہ بچے نے رسپونڈ کرنا شروع کیا. اس کے اوپر پورا نیگیٹو ری انفورسمنٹ کا لا بنا. اتنی کیئرفل چیز ہے یہ فیملی لائف, ٹھیک, جس کو پوری دنیا رو رہی ہے کہ ہم نے تباہ کر دیا. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اس کو اس طرح بیٹھ کے ہم حل کرتے ہیں. خدا کے لیے میرا کہنے کا مطلب یہ ہے, ایک قانون بن جائے گا, آپ بنائیں, شوق سے بنائیں, لیکن خدا کے لیے پلیز ڈونٹ میک موکری آف دا تھنگس. یہ اتنی سینسٹیو ایشو ہے, روئیں گے بعد میں. 10 لاکھ بچے آؤٹ آف دا ویڈ لاک پیدا ہو رہے ہیں اس موکری کی وجہ سے دنیا میں. ماں کو پتہ نہیں ہوتا کہ کیا صورتحال ہے. اللہ کے لیے ایک سیکنڈ, میں کوئی اسلام کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں اس سچویشن کی بات کر رہا ہوں.
میں لا کی بات کر رہا ہوں اور فیملی لائف کی بات کر رہا ہوں، ایک سینسٹیوٹی کی بات کر رہا ہوں. ایک سیکنڈ دیجئے گا ماروی، آپ سمجھتی ہیں کہ یہ چیزیں امپلیمنٹ ہو سکیں گی اس لا کے بعد یا کہ یہ مزید کمپلیکیٹ ہو جائیں گی؟ جیسمین مجھے آپ صرف یہ بتائیے کہ قتل کے خلاف قانون موجود ہے 302 سے لے کے 307 تک جی پی پی سی میں، امپلیمنٹ ہو رہے ہیں نا؟ کیا ان کی وجہ سے قتلوں میں اضافہ ہو گیا؟ یعنی یہ ایک انتہائی احمقانہ بات ہوتی ہے. کوئی جب تبدیلی آنے لگتی ہے تو ایک ریزسٹنس اس کے لیے آتی ہے. جو کنزرویٹیوز ہوتے ہیں، جو تبدیلی کو برداشت نہیں کر پاتے، جن کا خیال ہوتا ہے کہ تبدیلی آنے سے شاید طوفان آ جائے گا، وہ اس قسم کی احمقانہ باتیں کرتے ہیں. لیکن ہمیں خدا را یہ I really protest on this احمقانہ لفظ. فیملی I اسٹرکچر protest on this احمقانہ لفظ. I protest on this احمقانہ لفظ. اوکے سر، پروٹیسٹ I protest on this احمقانہ لفظ. وہ کس Please, I protest this احمقانہ لفظ. آپ نے احمقانہ بات کی. نہیں، یہ کوئی بات نہیں ہے، یہ کوئی بات نہیں. پلیز میں نے آپ کو نہیں کہا، میں نے بات بتائی جو یہ کہہ رہے، میں نے آپ کو نہیں، میں نے کہا کہ یہ بات کر رہے ہیں. اگر آپ کر رہے ہیں بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے، بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے تو آداب والقاب کے جی، تو ساتھ آپ کو بھی کرنا چاہیے نا. آپ لوگوں نے کہا تھا کہ یہودیوں کے ایجنٹ ہیں، واپس لیا آپ نے الفاظ، ہم نے تو معافی مانگی، آپ نے تو الفاظ بھی واپس نہیں لیے اپنے. تو آپ مجھے نہ سکھائیں تمیز. اچھا بات یہ ہے کہ آپ بات کر رہی تھی جیسمین، آپ بات کر رہی تھی کہ وہ جو کلازز کی، آپ بلیدی صاحب مجھے بات کرنے دیجیے. اب آپ بات کر رہی تھی ان کلازز کی کہ آپ نے 2-3 کلازز کی بات کی کہ ایف آئی آر کون کون درج کرا سکے گا. اگریوڈ پرسن کی ڈیفینیشن، یہ جو امینڈمنٹس آئی ہیں، دیکھیں ایک قانون، یہ بل ہے، آپ کے پاس بل کی کاپی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک 5 صفوں کی امینڈمنٹ کی کاپی بھی ہے. اب آپ امینڈمنٹ میں دیکھیں، اس میں اگریوڈ پرسن کی بھی چینج ہو چکی ہے. اور اس کے بعد اب یہ جو ابھی تک امینڈمنٹ کی ایک لسٹ ہے جو ابھی تک پبلک نہیں ہو پائی ہے، جو ہمارے پاس موجود نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ سورسز سے اطلاع ملی ہے کہ جو خورشید شاہ کی سربراہی میں جو کمیٹی تھی، اور جس میں مولانا فضل الرحمان کی جماعت میں بھی آسیہ ناصر وہاں پہ موجود تھیں، اور پی ایم ایل مسلم لیگ نواز لیگ کے بھی جو خواجہ سعد اور باقی لوگ موجود تھے، انہوں نے جو بحث کی ہے باقی ممبران کے ساتھ، اس میں یہ چیز طے پائی ہے غالباً کہ جو اس میں آپ ڈومیسٹک سرونٹس کی بات کر رہی ہیں وہ، اور جو بچوں کی آپ بات کر رہی ہیں کہ جو نابالغ بچے ہیں وہ بھی ایف آئی آر کرا سکیں گے، وہ الگ کر دو، اس میں سے نکال دی گئی ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ اسپیسیفک فیملی میٹرز پہ اس میں ایک چیز اور ایڈ کی گئی ہے جو کہ انڈیا اور یہ جو باتیں کر جن ممالک کی وہاں پر نہیں ہے، وہ ہے ڈسیبلڈ پرسنز اور ایلڈرز، فیملی کے جو ایلڈرز ہیں. کیونکہ ہمارے ہاں رورل ایریاز میں بھی اور اربن سلمز میں بھی ایسا ہو رہا ہے انفارچونیٹلی کہ جو فیملی کے ایلڈرز ہیں ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جا رہا ہے، خاص طور پہ جو ڈسیبلڈ ہیں ان کے ساتھ بہت برا سلوک ہو رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ ہی کے میڈیا نے، ہم شکر گزار ہیں آپ لوگوں کے کہ آپ لوگوں نے چینز میں بندھے ہوئے بچے بچیاں، اور ایک صاحب تھے جو 40 سال سے چین میں بندھے ہوئے تھے. تو اس قسم کی چیزیں جو ہیں ان کا بھی اس کے اندر احاطہ کیا وہ ٹھیک ہے. لیکن میں جو ایک پوائنٹ اٹھانا چاہ رہی ہوں جس کی طرف اوریہ مقبول جان صاحب نے اشارہ کیا ہے، میں خالی یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں بل راستے تو ضرور روکتے ہیں، قوانین بھی بنائے جاتے ہیں، لیکن آن اے سوشل لیول جو اویئرنیس پھیلانے کی ہمیں ضرورت ہے، وہ کیا یہ بل کر سکے گی؟ کیا یہ بل اس عورت کو اتنی ہمت دے سکے گی کہ وہ اٹھ کر جا کے اپنے شوہر کے خلاف کمپلین رجسٹر کرائے، ایف آئی آر کرائے؟ جیسمین بہت لمبا سفر ہے اور یہ پہلا قدم ہے اس کے لیے. سب سے پہلا قدم یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کو کرمنلائز کر دیں. ایک چیز معاشرے کے اندر ایک چیز ثابت ہو جائے، ہم سب سمجھ لیں اس کو اچھی طرح سے کہ یہ ایک کرائم ہے. آپ ہاتھ اٹھائیں گے کسی بے بس کے اوپر، کسی مظلوم کے اوپر، کسی کمزور کے اوپر، تو وہ ایک کرائم ہے. یہ چیز اسٹیبلش تو ہو جائے. اور اس کے بعد یہ بات بالکل درست کر رہے ہیں میں اوریہ مقبول جان، یہ جب کہہ رہے ہیں کہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی تو یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. امپلیمنٹیشن تو قتل کے خلاف جو قانون ہے اس کی بھی نہیں ہوتی. آج تک بھی پھانسیاں ہو جاتی ہیں ایسے لوگوں کو جو بعض بے گناہ ہوتے ہیں، اور بعض ایسے لوگ چھوٹ جاتے ہیں جنہوں نے جو ٹیررسٹ ہے وہ چھوٹ جاتے ہیں. ملک اسحاق بھائی ہے اس کی تو یہ لوگ حمایت کرتے ہیں. اوکے اچھا ٹھیک ہے، اس پہ ہم مزید بات کریں گے. وقت کیونکہ میرے پاس بالکل ختم ہوا جاتا ہے، بٹ میں اپنے تمام گیسٹ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، شرمیلا ماروی، ڈاکٹر اسماعیل بلیدی اور اوریہ مقبول جان صاحب. یہ بڑا ایک سینسٹیو ایشو ہے، آبویسلی اس پہ اگر لیجسلیشن ہوگی کنسنسس سے ہوگی، تمام لوگوں کو لے کے ساتھ چلا جائے گا. لیٹس سی آگے کیا ہوتا ہے. دس از جسٹ ون آف
یہ ایک پہلو ہے. آپ اپنے کامنٹس دے سکتے ہیں آن ٹویٹر اینڈ فیس بک. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.